सूरत आल इमरान आयत नंबर 98 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफ्र करते हो, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात के साथ, वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और अल्लाह गवाह है उन पर जो तुम अमल करते हो। तो इसी तरह फरमाया, कुल या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रस्ते से, मन उसको, आमना जो ईमान लाया, तबगूनहा इवजन, कि तुम ढूंढते हो, कजरवी, व अंतुम शुहदा, इस हाल में कि तुम गवाह हो, वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल, अम्मा तामलूना, जो तुम अमल करते हो। तो मसला ये है कि अल्लाह ताला ने अहले किताब को कहा कि तुम अल्लाह की आयात के साथ क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुम गवाह हो जो तुम अमल कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि तुम क्यों रोकते हो लोगों को सीधे रास्ते से, जो ईमान लाता है और तुम ढूंढते हो कजरवी, और तुम गवाह हो, तुम्हें सब कुछ पता है इसके बावजूद। तो असल में अहले किताब की शुबहात की तरतीब करने के बाद इन्हें डांट डपट भी की जा रही है कि तुम ना सिर्फ ये कि हक़ पर ख़ुद ईमान नहीं ला रहे, बल्कि लोगों को भी ईमान लाने नहीं देते हो। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीऊ, अगर तुम इताअत करो, अगर इताअत करे फरीकन, एक गरो, मिनल्लज़ीना, लोगों से, ऊतुल किताबा, जो दिए गए हैं किताब, यद्दूकुम, वो लुटा देंगे तुमको, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, काफिरीन, कुफ्र में। ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अगर तुम इताअत करोगे एक फरीक की, उन लोगों की कि जो किताब दिए गए हैं, वो तुमको तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में लुटा देंगे। तो यहाँ ये बात ऊपर की दो आयतों में अहले किताब को वही सुनाई गई थी जो लोग गुमराह कर रहे थे। तो अब यहाँ मुसलमानों को भी नसीहत की जा रही है कि उनका काम तो गुमराह करना है, तो तुम होशियार होकर रहना। और शाह अब्दुल कादिर साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले किताब की शुबहात का जवाब देकर मुसलमानों से फरमाया कि इनकी बात सुनने का इलाज ज़रूरी कोई नहीं है, इनकी बात ही ना सुनो, तो वरना शुबहात सुनते सुनते अपनी राह से फिसल जाओगे और वो तुमको ईमान के बाद फिर काफिर बना देंगे। तो इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद फिर काफिर ना बन जाना कि एक दूसरी गर्दनें मारने लगो। तो आका अलैहिस्सलाम ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। अब हमें भी चाहिए कि हम उन लोगों की बात ना सुने, उनकी मजलिस में ना जाएं कि जिनकी मजलिस शिरक व बिदत और ख़ासकर मुनकरीन हदीस की मजलिस में, बिदतियों की मजलिस में, मुशरिकों की मजलिस में अगर जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो कमज़ोर ईमान वालों का ईमान जो है वो बिगड़ सकता है, उनके ईमान में ख़राबी आ सकती है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीऊ, अगर तुम इताअत करोगे, फ़रीक़म मिनल्लज़ीना, एक फ़रीक़ की उन लोगों से, ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, यरुद्दुकुम, वो लुटा देंगे तुमको, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, काफिरीन, कुफ्र में। व कैफ़ तकफुरूना, और कैसे तुम कुफ्र करते हो, व अंतुम तुतला अलैकुम, और हालांकि तिलावत की जाती है तुम पर, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयात, व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे अंदर रसूल भी हैं, व मन यअतसिम बिल्लाही, और जो कि मजबूती के साथ पकड़ ले अल्लाह के दीन को, फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, तो तहकीक वो सीधे रस्ते की तरफ हदायत दिया गया है। तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जाहलियत में औस और खज़रज की लड़ाई रहती थी, तो एक दफ़ा वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने आपस में जो कुछ हुआ था इसका जिक्र किया, तो गुस्से में आ गए और एक दूसरे के मुकाबले में असला ले आए। तो इस पर आयत उतरी, तो यानी कि तुम्हारी तरफ से कुफ्र का इर्तिकाब बहुत बईद है, क्योंकि अल्लाह ताला की आयत तुम पर पढ़ी जाती है, तो इसका रसूल बेनफ्स नफीस तुम में मौजूद है। तो जो शख्स अल्लाह की मजबूती से, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, उसको लड़ाई के लिए ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो इसीलिए साबित ये हुआ कि सहाबा किराम की जमात कि तुम पर कुरान पढ़ा जाता है,
اے دوسرے لوگوں تم پر قرآن تمہیں پتہ ہے، نہ لڑو آپس میں۔ تو اب ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث نہ ہو جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے، ایک دن ناشتہ کیا تو ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ اللہ اکبر، آپ کے ساتھ اسلام لائے ہیں، آپ کے ساتھ یاد کیا تو آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو ہم سے بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے بہتر، یعنی کہ جس طرح ہم بہتر ہیں ہمارے بعد بھی کوئی بہتر ہوگا، یہ مقصود تھا۔ تو امام احمد کے علاوہ امام ابو نعیم اور حاکم ابو یعلا موصلی نے بھی اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا مسند احمد کی حدیث نمبر 16978 ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے حق تقاتہ، جس طرح کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ تم فوت ہونا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر فوت ہونا۔ تو حق اتقوا اللہ، تقوی کا معنی ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا، ذات التقیٰ، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بلایا نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کیا جائے، یہ ہے اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے کا حق۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس طرح تیار رہو کہ جب بھی موت آئے تو تم بالکل کلیئر کٹ ہو کہ نہ کوئی عیب ہو تمہارے اوپر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں نہ پڑو۔ تو وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے الفت ڈال دی بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، تو پھر ہو گئے تم، بنعمتہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اخوانا، بائی بائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا، کنارے پر، حفرۃ من النار، آگ کے، فانقذکم، تو اللہ نے تم کو بچا لیا، منہا، اس آگ سے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب ہے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت بن کے آئے ہیں، کہ تم آپس میں دشمن تھے تو بھائی بھائی بن گئے۔ اس کی مثال کہ جب جس طرح کہ صحیح البخاری میں آتی ہے حدیث کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر تھی، تو جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا تو اس وقت جھگڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کس نے نصب کرنا ہے، تو 3-4 دن شاید لڑائی شروع ہونے لگی تھی، جاری بھی رہی، تو قتل و غارت تک معاملہ جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح فیصلہ ہوا، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو پہلے آئے گا نا وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اگلے دن سب سے پہلے امام کائنات آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیسے کیا؟ کہا ایک چادر لاؤ، چادر لائے گی، اس میں حجر اسود خود رکھا، کہا جتنے سردار ہیں سب ان کے کونوں میں سے پکڑ لو، پکڑ لیا، انہوں نے اٹھایا، قریب کیا، اور نبی علیہ السلام نے خود پکڑ کے نصب کیا، اس طرح یہ لڑائی ختم ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لحاظ سے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بہت سے لوگ جہنم میں جا رہے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ ان کو جنت پہ لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں چلے گئے جو کہ جہنم میں جا رہے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور لازم ہے تمہارے لیے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ ہو، یدعون الی الخیر، جو بلائے بلائی کی طرف، ویامرون بالمعروف، اور وہ حکم دے نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ روکے برائی سے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولتکم، اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک جماعت یدعون جو بلائے الی الخیر بلائی کی طرف، ویامرون اور وہ حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور وہ روکے عن المنکر برے کاموں سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا الذین ان لوگوں کی مانند تفرقوا جو جدا جدا ہو گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات واضح دلائل آنے کے بعد، واولئک لهم عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ولتکم منکم امۃ، یعنی کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دیں، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر پھر بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا جانے۔ تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 59 ہے۔ اور عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک جماعت قائم رہے جہاد کے لیے اور دین کا نفاذ کرنے کے لیے اور تبلیغ کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ کے رستوں میں نکلا کرتے تھے، ان کا یہی کام ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ ہدایت فلاح پانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقے فرقے ہو گئے، واختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات واضح دلائل آنے کے بعد، واولئک لهم عذاب عظیم ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے مراد بنی اسرائیلی ہیں، کیونکہ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی یہ وجہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا، اس کے دلائل سے بے خبر تھے، نہیں بلکہ سب کچھ علم تھا ان کو، اس کے باوجود تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو آج کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی اس بات سے روکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں ہیں، اور اس طرح نصارہ بھی، تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر جو ہے 2640۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ حق پر کون سا فرقہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا امان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ بھی اس فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اور ایک گروہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ صرف اور صرف آج واعتصموا بحبل اللہ کا یہی مطلب ہے کہ صرف قرآن حدیث کی بات کو مانا جائے، نہ کسی امام کے پیچھے چلا جائے، نہ کسی پیر کے پیچھے چلا جائے، نہ کسی مشیر کے پیچھے چلا۔ امام میں کسی امام کے پیچھے چلنا ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن ویوم اور جس دن تبیض وجوہ سفید ہوں گے کئی چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے، فاما الذین پس رہے وہ لوگ اس ودت کے سیاہ ہو گئے ہیں، وجوہم ان کو چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب تم چکو عذاب کو، بما کنتم تعملون بس باب اس کے جو تم کفر کرتے ہو۔ یوم جس دن تبیض وجوہ سفید ہوں گے کئی چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے، فاما الذین پس رہے وہ لوگ کہ سیاہ ہو گئے ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون بس سبب اس کے کہ جو تم کفر کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض سیاہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں رہ کے برے کام کیے ہیں، اور سفید جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چاہتے ہو کہ سفید چہرے والے بناؤ تو پھر یہ پچھڑے والے کام جو ہے ان کو نہ کیا جائے، ان میں سے وہی کام کیے جائیں جن کا اللہ نے حکم دیا، ان سے بچا جائے کہ جن سے اللہ نے، اور وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ اور رہے وہ چہرے کہ سفید ہوں گے جو ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلو علیک بالحق ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، وما اللہ یرید اور نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ
ظلم کرنا للعالمین تمام جہانوں کے لیے، وللہ ما فی السماوات اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے، وإلیہ ترجعون وإلیہ ترجع الامور اور اسی کی طرف ہی معاملات کا لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہی تمام معاملات لوٹ کر جانے والے ہیں۔